बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नहम के तलबा व तालिबात की खिदमत में आज उर्दू के हवाला से ये लेक्चर नंबर 3 है, सबक नंबर 2 का, यानी मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के और जिसके जो लिखारी हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस सबक की आज हम जो बुलंद ख़ानी है उसकी तकमील करेंगे और पिछले 2 लेक्चर्स में आप इसके 2 हिस्सा की बुलंद ख़ानी कर चुके हैं। आज हम इसके आखिरी हिस्सा की बुलंद ख़ानी करेंगे और आज बुलंद ख़ानी का काम जो है वो इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसके अगले लेक्चर में जो है वो मशक़ें देखेंगे। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में पिछले 2 लेक्चर्स में आपको बहुत बताया भी है आपको, और आपने भी बुलंद ख़ानी की होगी और बहुत से अहम नुकात को जान लिया होगा, समझ लिया होगा। और इसमें आपने देखा कि कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो बहुत कम देखे जाते हैं, जैसा कि कपड़ों की अक़साम आई, मालीदा, इसी तरह फरगुल का लफ्ज़ आया, चींट का लफ्ज़ आया, जामावार का लफ्ज़ आया। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये उनके लिबास के हवाले से ख़ास तौर पे यहाँ दिए गए। और इसी तरह फिर 2 जो है वो बातें 2-3 बताई गई कि एक तो बेरिंग ख़त की जो इस्तिलाह है हमारे सामने आई कि बेरिंग ख़त क्या होता है। इसी तरह हैवान नातक और हैवान ज़रीफ़ क्या होते हैं, ये पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। तो इसी तरह मैंने आपको बावजूद ये के तो ये के जो है ये इकट्ठा लिखा हुआ है, इसको ऐसे होना चाहिए था। तो आपने इस लफ्ज़ को 2 दफ़ा आएगा इस पूरे चैप्टर में। तो बावजूद ये के जो है इसको इकट्ठा लिखा हुआ जहाँ आप देखेंगे उसको आपने सही तरीके से पढ़ना है, बावजूद ये के। इसी तरह फिर आज की रीडिंग में आप देखेंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र जो है उनका एक शाही बाग था जहाँ आमों के बहुत से दरख्त थे। तो उस बाग का नाम है महताब बाग या बाग हयात बख्श। तो ये उस बाग का नाम है। इसी तरह फिर आज की रीडिंग में या आज की बुलंद ख़ानी में आप कुछ अल्फाज देखेंगे। फ़वाके जो है इसका मतलब है, ये अरबी का लफ्ज़ है और फलों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये फ़ाकिहा की जमा है फ़वाके यानी फल। मुसाहिबों इससे मुराद है साथियों। टहल रहे का मतलब है चहलकदमी करना, यानी अपने लॉन में जो आप इस्तराहत के लिए या सुकून के लिए नंगे पाँव आप चलते हैं या बागीचे की सैर के लिए टहल रहे होते हैं, तो उसके लिए लफ्ज़ है टहल रहे यानी चहलकदमी कर रहे। लद रहे यानी लदे हुए थे, यानी वो जो बाग था जहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र सैर कर रहे थे अपने मुसाहिबों के साथ यानी साथियों के साथ, तो वहाँ जो आमों के दरख्त थे और दूसरे फलों के दरख्त थे वो फलों से लदे हुए थे। ख़ास तौर पे आमों के लिए कहा गया है कि आमों के दरख्त बहुत फलदार थे और वो फलों से लदे हुए थे। बहंगी का मतलब है टोकरी, यानी जिसमें जो मुलाज़िम हैं बागों से फल तोड़ के टोकरियों में रखते हैं तो उसको एक बहंगी कहा जाता है, टोकरी। सैर ना होना, जी ना भरना। सौगात का मतलब है ख़ास चीज़ जो आम दस्तयाब ना हो। इसी तरह नाकुल हैं यानी नकल करते हैं, इसका मतलब है कि वो लिखते हैं। यानी अगर किसी शख्स ने कोई वाक़या देखा हो और वो उसको फिर अपनी किताब में लिखे तो उसको हम नाकुल कहेंगे, यानी क्योंकि उन्होंने वो ख़ुद देखा था और फिर वो अपनी ज़ुबानी वो बता रहे हैं वाक़या। तो एक महफ़िल का ज़िक्र जो है वो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता जो हैं उन्होंने एक वाक़या लिखा है आमों के बारे में।
غالب کے بارے میں، کیونکہ وہ وہاں موجود تھے تو اس لیے وہ ناقل ہیں، یعنی وہ نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح احباب حبیب کی جمع ہے، یعنی دوست، تو اس کا مطلب ہے بہت سے دوست۔ تو آج جو ہے آپ فواکہ سے لے کر اور سبق کے آخر تک جو ہے سب حاضرین مجلس یا حاضرین ہنس پڑے، وہاں تک آپ اس کی بلند خوانی مکمل کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سبق ہے اس کے آخر میں اس کا ماخذ بتایا گیا ہے، یعنی یہ جو سبق ہے وہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو آخر میں بتایا گیا ہے یادگار غالب۔ تو یہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے یادگار غالب، اور اس میں غالب کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، وہاں سے یہ سبق آپ کو دیا گیا ہے آپ کی نصابی کتاب میں، تو یہ یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ تو اس طرح سبق کا ماخذ ہے یادگار غالب۔ تو بیٹا جی آج آپ کیا کریں گے کہ پورے سبق کی بلند خوانی کا ایک دفعہ پھر جائزہ لیں گے، اور اس میں آپ مصنف کو پڑھیں گے بغور، اور اس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ 8-10 ہر مصنف سے جو بنتے ہیں متوقع، وہ آپ دیکھ لیں گے، اور اسی طرح پھر سبق کی بلند خوانی کو آپ نے ایک دفعہ دوبارہ دیکھنا ہے، اور اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے وہ آپ نے ان کے معنی یاد کرنے ہیں، اور کچھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ 15-20 اس سبق سے جو بنتے ہیں وہ بھی آپ بنائیں گے۔ تو اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ پچھلے لیکچرز کھول کے ان الفاظ کے معنی اور اہم نکات کو پھر سے دوبارہ سے دیکھ لیں گے، اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ غالب کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس کا میں چند منٹ میں اس کا دوبارہ سے ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اس سبق میں ہم نے غالب کے بارے میں دیکھا کہ ان کے اخلاق بہت وسیع تھے، اور وہ دوستوں سے اور عزیزوں سے مل کے بہت خوش ہوتے تھے، لوگ ان سے بار بار فرمائشیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کا جو ہے وہ دل تنگ نہیں ہوتا تھا، وہ تنگ نہیں آتے تھے اور ماتھے پہ بل نہیں آنے دیتے تھے، ان کی فرمائشیں پوری کرتے تھے۔ اسی طرح بے رنگ خط کو وصول کرتے تھے اور اپنی جیب سے ٹکٹ کے پیسے ادا کرتے تھے۔ اسی طرح خطوں کے جواب دینا جو ہے وہ اپنے آپ پر فرض سمجھتے تھے، اور جلد از جلد ان کے خطوں کے جواب جو ہیں وہ دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بتایا گیا کہ ان کی طبیعت میں بدرجہ غایت جو ہے وہ کیا پایا جاتا تھا، مروت اور لحاظ۔ اسی طرح ان کی جو آمدنی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں کوئی مفلوق الحال یا معاشی طور پر کوئی نچلے طبقے کا انسان ہوں۔ تو وہ اپنے رکھ رکھاؤ سے، اپنے انداز سے، اپنے لباس سے ہمیشہ لوگوں پر یہی بارآور کراتے تھے کہ میں ایک اچھا اور خوشحال شخص ہوں اور ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو مرزا صاحب کے جو دوست ہیں ان میں سے ایک دوست جو ہیں وہ ایک سادہ سا فرغل یعنی کوٹ پہنے ہوئے آئے، تو مرزا صاحب جانتے تھے کہ یہ تو ایک امیر زادہ ہے اور یہ اچھے اور عمدہ لباس پہن کے میرے پاس آیا کرتا ہے۔ تو دوسرے حصہ بلند خوانی میں آپ کو وہ واقعہ بتایا میں نے، تو اس میں دیکھا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ سادہ سا فرغل پہن کے آ گئے، ان کے مالی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ تو مرزا صاحب کو ان کی حالت دیکھ کے بہت ایک دکھ ہوا، اور ان کا جو ہے وہ مدد کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ اس دوست سے مخاطب ہوئے کہ یہ جو آپ نے فرغل پہنا ہوا ہے یہ بہت عمدہ لگ رہا ہے۔ تو دوست نے جو ہے وہ کہا کہ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو غالب نے کہا کہ ہاں دل تو یہی کر رہا ہے کہ آپ سے میں یہ لے لوں، اور جب انہوں نے ان سے وہ فرغل لے لیا تو اپنا ایک قیمتی جو فرغل تھا جو اس سے بہت اچھی حالت میں اور اچھے کپڑے کا بنا ہوا تھا،
مالیدہ کا یعنی مہنگے کپڑے کا، اچھے کپڑے کا، تو وہ ان دوست کو بدلے میں دے دیا کہ آپ میرا یہ فرگل رکھ لیں اور آپ اپنا جو ہے وہ فرگل مجھے دے دیں۔ اس طرح کیا تھا کہ اس شخص کی جو ہے مدد ہو گئی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ایک اچھا کپڑا جو ہے وہ ان کو دے دیا اور ان سے جو ایک سادہ کپڑے کا فرگل تھا وہ اتروا لیا۔ تو اس طرح یہ ان کا انداز تھا دوسروں کی مدد کرنے کا۔ اسی طرح پھر دیکھا کہ سائلوں کی بھی آپ مدد کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے تھے۔ اسی طرح خاص طور پہ جو بتایا گیا کہ مرزا صاحب کی جو خوبی تھی وہ تھی ہنسنے ہنسانے کی، جو ان کے اندر ایک صلاحیت تھی کہ وہ بات ایسی جو ہے وہ کرتے تھے کہ لوگ خوب ہنستے تھے، اور موقع بہ موقع جو ہے وہ ہنسنے ہنسانے کی بات کرنا یہ بھی ایک بہت صلاحیت ہوتی ہے جو ہر ایک بندے کے اندر نہیں ہوتی۔ تو بر وقت اور برجستہ بولنا کہ لوگ ہنس پڑیں، یہ خوبی مرزا صاحب میں تھی، اس لیے ان کو حیوان ظریف کہا گیا کہ وہ حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اسی طرح پھر وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے گھر جانے کا ذکر ہوا کہ وہ درمیان دروازے پر پہنچے تو اندھیرا تھا، جب اندر گئے تو روشنی تھی۔ پھر انہوں نے فارسی میں یہ دو مصرے پڑھے، آب چشمہ حیوان درون طریق است اور این خانہ ہما آفتاب است۔ اسی طرح مرزا صاحب ایک محفل میں موجود تھے تو وہاں پہ ابراہیم ذوق جن کو بہادر شاہ ظفر کا استاد ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ بھی اس محفل میں تھے۔ تو مرزا صاحب کی اور ابراہیم ذوق کی جو ہے آپس میں جو ہے وہ شعر و شاعری کے حوالے سے بہت ایک مقابلہ چلتا رہتا تھا۔ تو اس محفل میں مرزا صاحب نے جو ہے وہ میر کی بڑی تعریف کی، اور جب ابراہیم ذوق نے کہا کہ میں تو سودا کو جو ہے وہ اچھا شاعر سمجھتا ہوں، تو مرزا صاحب کا وہاں جو ایک جملہ تھا اس پر سب لوگ ہنس پڑے۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو میری سمجھ رہا تھا اور آپ تو سودائی نکلے، یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ آپ میر تقی میر کی تعریف کریں گے اور آپ ان کے جو ہے وہ مداح نگاروں میں ہیں، لیکن آپ تو سودا یعنی محمد رفیع سودا کو زیادہ بڑا شاعر سمجھتے ہیں، تو آپ تو سودائی نکلے۔ تو یہاں سودائی جو ہے وہ ہم ایک پاگل یا دماغ کا جو ہلا ہوا شخص ہوتا ہے اس کے لیے سودائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ابراہیم ذوق کے لیے سودائی کا لفظ کہا تو سب لوگ ہنس پڑے۔ اسی طرح پھر دیکھا گیا کہ ایک صاحب جو ہیں دیوان فضل اللہ خان جو ہے وہ چرٹ پر یعنی ایک بگی نما گاڑی پر نواب دیوان فضل اللہ خان جو ہیں وہ سوار ہو کر اس بگی پر آپ کے مکان کے آگے سے گزر گئے، لیکن آپ کو مل کر نہ گئے۔ تو غالب کو جب پتہ چلا تو وہ تھوڑے خفا ہوئے اور انہوں نے ایک رکا لکھ کے بھیجا دیوان فضل اللہ کے نام، لیکن طنز کرنے کا انداز دیکھیں کہ ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے مل کے کیوں نہیں گئے، بلکہ یہ کہا کہ جناب آپ میرے گھر کے سامنے سے گزرے اور میں آپ کو سلام کرنے کے لیے دروازے پر موجود نہیں تھا، تو اس بات پر میں بہت شرمندہ ہوں، اور مجھے جو ہے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب بھی میرے گھر کے آگے سے گزریں تو مجھے سلام کے لیے باہر موجود ہونا چاہیے۔ تو میں جو ہے اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو سلام کرنے کے لیے دروازے پر کیوں نہ موجود ہوا۔ تو یہ انداز دیکھ کر جو ہے دیوان فضل اللہ جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے سمجھانے کا ایک انداز ہے، تو وہ خود شرمندہ ہو گئے اور پھر دوبارہ اسی چرٹ پر سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آئے۔ اسی طرح مرزا صاحب کی ایک خصوصیت بتائی گئی ہے کہ ایک شوق بتایا گیا ہے کہ ان کو آم کھانے کا بہت شوق ہوتا تھا، اور دوست احباب بھی جانتے تھے کہ مرزا صاحب کو آم بہت پسند ہیں،
تو وہ بھی ان کو تحفے تحائف اور ٹوکریاں بھر بھر کے بھیجتے رہتے تھے. اس میں مختلف قسم کے آم جو ہے وہ جو آموں کی اقسام ہیں وہ سارے ان کو بھیجتے تھے دوست احباب. اسی طرح خود خرید کر بھی مرزا صاحب جو ہے وہ خود بھی کھاتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی کھلاتے تھے. تو آخر میں بتایا گیا ہے کہ بادشاہ صاحب کے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ مرزا صاحب باغ میں شاہی باغ میں ٹہل رہے تھے، تو آموں کے درخت جو ہیں وہ آموں سے بھرے ہوئے تھے، تو وہ ان کو دیکھ رہے تھے. تو بادشاہ سلامت نے یعنی بہادر شاہ ظفر نے یہ پوچھا کہ مرزا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنا مدعا بیان کر دیا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس کس دانے پہ میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی جس چیز پہ جس کا نام لکھا ہو وہ شخص اس کے نصیب میں ہوتی ہے، اور وہ کھانے پہ لکھا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم یہ ایک مصرع بول دیتے ہیں. تو بادشاہ صاحب سمجھ گئے کہ مرزا صاحب کو آم جو ہے وہ کھانے کے لیے چاہیے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیے جائیں. تو انہوں نے اپنے ملازموں کو کہا کہ ایک ٹوکری بھر کر مرزا صاحب کے گھر پہنچا دی جائے. تو اسی طرح پھر آخر میں آخری جو پیراگراف ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ مرزا صاحب اور دوسرے دوست احباب جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سب آم کی تعریف میں کوئی نہ کوئی رائے دے رہے تھے آموں کے بارے میں. تو مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ آم جو ہیں وہ اس میں کیا خصوصیت ہے، یا آپ آم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے مختصر سا ایک ایسا جملہ کہا کہ سب جو ہے وہ خوش ہو گئے اور ہنس پڑے کہ ہمارے ذہنوں میں ایسی بات کیوں نہیں آتی. تو مرزا صاحب نے کہا بھی آم میں دو ہی باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو. تو اس پر سب حاضرین مجلس جو ہیں وہ ہنس پڑے. تو اس طرح یہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ خلاصے میں بھی آپ درج کر سکتے ہیں. تو اب ہماری اگلی ملاقات جو ہے وہ مشقوں کے حوالے سے ہوگی. تو آپ نے جو ہے اس سبق کے تمام اہم نکات، اہم معانی، الفاظ معانی اور ایم سی کیوز کے حوالہ سے جتنے بھی اہم باتیں ہیں وہ آپ نے دوبارہ سے نوٹ کرنی ہیں، اس کو ریڈ کرنا ہے دوبارہ سے اس سبق کو. اللہ حافظ.